बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, दुनिया में कोई भी मजहब उठा के देख लें, कोई भी माशरा उठा के देख लें, उसमें जहाँ की और बातों की तलकीन की जाती है, वहाँ पे ख़वातीन के साथ अच्छे सलूक की तलकीन की जाती है। कहीं ख़वातीन को जो है वो हैरास करने के हवाले से तलकीन नहीं की जाती, बल्कि इसे बुरा समझा जाता है। इवन मगरिब के अंदर अगर बात करें, जो कि मगरिब खातून और मर्द की बराबरी की बात करता और उसका दावेदार नजर आता है, वहाँ पे तो उसका बड़ा चर्चा होता है। और इवन यहाँ तक होता है कि किसी मर्द ने अगर किसी औरत को स्टेयर तक कर लिया है, यानी घूरा है, तो उसके लिए भी कानून मौजूद हैं और उसके लिए भी सजाएं तजवीज़ की गई और उसके लिए सजा भी दी जाती है। और हमने देखे ऐसे कई केसेस देखे। लेकिन दुनिया में एक खित्ता ऐसा है जहाँ पे ख़वातीन के साथ उनकी बेहरमती भी की जाती है, उनकी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का भी उनको निशाना बनाया जाता है। छोटी मासूम बच्ची से लेकर और 80-90 साल की औरत जो है उसके साथ भी ज़्यादती की जाती है। और उसके साथ साथ दुनिया में एक खित्ता जहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होती, उसे हाफ विडो टर्मिनोलॉजी कहते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होती, वो भी इसी खित्ते के लिए होती है। जिस खित्ते की मैं बात कर रहा हूं, जितने मैंने आपको मिसालें दी हैं, यकीनन मुझे ये बताने में, आपको समझाने में बड़ी आसानी हुई होगी ये किस खित्ते की मैं बात कर रहा हूं। ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात की जा रही है, जहां हवा की बेटी, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, हर वक्त खून के आंसू रोती है, हर वक्त इंडियन एट्रॉसिटीज का, उनकी रियासती जबरो इस्तबदाद का निशाना बनती है। बिलवास्ता या बिला वास्ता दोनों सूरतों में वो निशाना बन रही होती है। अगर हम 1990s के हवाले से बात करें तो 1991 23 फरवरी कुनन और पौशपुरा, दो गांव जहां पे जो राजपूताना राइफल है उसके गुंडों ने रियासती जबरो इस्तबदाद करके और मोलेस्टेशन का मुजाहरा करके 100 से ज्यादा खवातीन को के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का उनको निशाना बनाया। उसके ऊपर हमने देखा यूनाइटेड नेशंस बात करती हुई तो नजर आती है, मगरबी दुनिया बात करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ? मगरब में अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ होता किसी एक औरत के साथ भी, तो वहां तो सरबराहान ममलिकत भी अपने घर चले जाया करते हैं, लेकिन वहां पे हजारों जो औरतें हैं वो मॉलेस्टेशन का रोज निशाना बनती हैं, लेकिन उनके साथ किसी किस्म का कोई इंसाफ रवा नहीं रखा जाता। कुछ डेटा है जो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद फिर मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में खवातीन के साथ हो क्या रहा है। इस वक्त तक जनाब 22,915 खवातीन ऐसी हैं जो कि बेवा हो चुकी हैं और 883 यानी 900 खवातीन ऐसी हैं जो हाफ विडो हैं। हाफ विडो का भी हम पूछेंगे अपने मेहमानों से कि हाफ विडो क्या है। बेसिकली 11,205 केसेस हुए हैं रेप के, ज्यादती के, इज्तिमाई ज्यादती के और मॉलेस्टेशन के। और उसके साथ साथ आपको मजीद बताएं कि जो माएँ हैं वो रोज आजकल रीसेंट पास्ट के अंदर अगर आप देखें, जो अभी हालिया दौर चल रहा है, रोज अपने बच्चों को वो जो है वो खो रही हैं। उसी तरीके से रोज हैरेसमेंट का सामना खवातीन को हो रहा है। और ये जो सर्च एंड कॉर्डन के नाम पे ये जो एक फेक किस्म के ऑपरेशंस होते हैं भारतीय फौज की जानिब से, ये अगर आप इसकी भी देखें तो सबसे पहले इसका कोई निशाना बनता है, यानी किसी के घर के अंदर जो दरअंदाजी होती है भारतीय फौज की जानिब से, वो भी खवातीन ही बनती हैं और उन्हें मोलेस्ट किया जाता है, उन्हें हैरेस किया जाता है, और ये सारी सूरत हाल है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात का अहाता करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि खवातीन के साथ इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं, इतने बड़े पैमाने के ऊपर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म जबर ढाया जा रहा है, उसके हवाले से आज तक जो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो बुलंद बांग दावे करती हैं, जो खवातीन के हवाले से हुकूक की अलमबरदार बनी फिरती हैं, वो क्यों खामोश हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या वो हक अदा किया है जो उसे अदा करना चाहिए था? हमें किस तरह से मजीद इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने की जरूरत है? इन मौजूआत पे बात करेंगे, लेकिन उस बात करने से पहले आज जो है वो जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये दिन जो है ये बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। 8 जुलाई 2016 को एक सपूत को जो है, कश्मीरी सपूत को शहीद किया गया और वो इस्तारा बन गया उस जद्दोजहद का, और उस जद्दोजहद के अंदर उसने जान डाल दी,
وہ سوشل میڈیا پہ بھی تھا، وہ ینگ بھی تھا، وہ پڑھا لکھا بھی تھا، وہ لوگوں کے لیے ایک آئیکن کی حیثیت اختیار کر گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تحریک آزادی کی جو جدوجہد ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اس پر بھی ہم بات کریں گے. آج ہمیں بڑے ایمننٹ پینل نے جوائن کیا ہے. الطاف حسین وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما بھی ہیں اور ہیڈ کر رہے ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کو. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے ینگ رہنما ہے پی ٹی آئی کے راجہ منصور صاحب. آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال اس وقت بپا ہو رہی ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھی ہے. رائے صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کشمیر میگزین میں. تھینک یو یاسر بھائی، تھینک یو. جی، ٹو اسٹارٹ ود الطاف حسین وانی صاحب، تھوڑا سا اگر ہم بات کر لیں برہان مظفر وانی کے حوالے سے، اس کے بعد پھر ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. برہان مظفر وانی ایک استعارہ بن چکا ہے اب تو جدوجہد کا. کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد کتنی جلا بخشی ہے برہان مظفر وانی نے اپنی شہادت دے کے؟ دیکھیں، برہان مظفر وانی کی شہادت نے کشمیر کی تحریک آزادی کی ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر لکھ لیا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب یو گو بیک ٹو مقبول بٹ شہید کو جب تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، ایک نیا چیپٹر لکھا گیا. اس کے بعد 89 کے دور میں اشفاق شہید اور دوسرے ہمارے شہید جو اس وقت کے تھے انہوں نے ایک نیا چیپٹر لکھا اور نوجوان اس تحریک میں آئے. اور اسی طرح برہان مظفر وانی کی شہادت نے ایک نیا چیپٹر لکھا. اس سے کشمیر کی جو تحریک ہے اور اس کی جو وہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں کشمیر میں ہو رہی تھی وہ انٹرنیشنلائز ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ برہان وانی نے جو پوسٹر لیا، جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، اس نے کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوان کو ایک بار پھر اس تحریک کی طرف اٹریکٹ کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد اس وقت بھی جو رد عمل کشمیر میں آیا، جس طرح سے ہندوستان نے پیلٹ گنز کا بے تحاشا استعمال کیا، اس سال کو کہا گیا کہ ایئر آف بلائنڈنگ آئیز ان کشمیر، ڈیڈ آئیز ان کشمیر. تو اس کے بعد کشمیر کا پڑھا لکھا نوجوان اس نے یہ سمجھا کہ کوئی بھی ریکورس پیسفل ریکورس نہیں ہے اس چیز کا. وی ول ہیو ٹو فائٹ، وی ول ہیو ٹو کال اے سپیڈ اے سپیڈ. تو آپ نے دیکھا ڈاکٹرز، انجینئرز، ہندوستان یہ الزام لگاتا تھا ایک زمانے میں کہ آوارہ ان پڑھ لوگ ہیں شاید جو بے روزگار ہیں، لیکن ہم نے دیکھا پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئر، پی ایچ ڈی اسکالرز جو انہوں نے اس تحریک میں وہ آئے، انہوں نے اس کو برہان وانی کے مشن کو آگے بڑھایا. اور اس وقت تک بھی اس مشن کی آبیاری وہی نوجوان اپنے خون سے کر رہے ہیں، بھارت کے تمام ضبط استعداد کو توڑ رہے ہیں. اس طرح آپ نے صحیح فرمایا، برہان وانی اب تحریک آزادی کشمیر کا استعارہ بن گیا ہے، ایک آئیکن بن گیا ہے اور جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم خواتین کے معاملے کے اوپر آتے ہیں. خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ دنیا میں، کیونکہ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی آپ کی جدوجہد بھی ہے، آپ کا تھنک ٹینک بھی ہے، ڈیٹا بھی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی انالیسس بنتا ہے، کوئی کمپیریزن بنتا ہے دنیا میں جو خواتین میں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ انڈین فورسز کر رہی ہیں، ریاستی جبر و استبداد ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کہیں اور مثال ہے اس کی؟ دیکھیے، دنیا میں اس وقت سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ جو علاقہ ہے فوجی اعتبار سے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. ہر 9 آدمیوں کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے اور اس فوجی کو لاتعداد اختیارات حاصل ہیں. آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ ہو، پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، اس طرح سے یو پی اے ایک نیا، یہ ایسے ایکٹس جو ہیں لاتعداد اختیارات حاصل ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے وہ جو کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں. انہیں کہا کہ یہ آن ڈیوٹی وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کشمیر کے اندر جتنی ظلم خواتین پر ہوا، جو ڈاٹا آپ نے کیس میں ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ہاف وڈوز کی بات کی، ہاف وڈوز کی تعداد تقریباً 3000 سے زیادہ، یہ تعداد زیادہ تعداد ہے ان کی. تو باقی جو آپ نے فگرز دیے ہمارے سامنے، یہ فگرز الارمنگ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کانگو میں کچھ وارداتیں ہوئی اس ایسے کی تو ایک کمیشن آف انکوائری بنا وہاں پر اس کے لیے. شری لنکا میں ہوا، شری لنکا پر بھی ایک کمیشن آف انکوائری بنا. دنیا میں جہاں بوسنیا ہرزیگووینا میں ہوا وہاں پر بھی ایک بنا. لیکن انفارچونیٹلی مقبوضہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اتنی جو یہ خواتین کے ساتھ اور ڈاکیومنٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل این جی اوز کی بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیا کا سب سے بڑا جو وومن نیٹ ورک ہے
اس نے یہ ڈاکیومنٹ کیے. آئے روز وہ اس پر بات کرتا ہے, ساری چیزیں اس پر لکھتا ہے, ڈاکیومنٹ کرتا ہے. اور اس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ اور دوسری بڑی این جی اوز نے اس پر پوری ڈاکیومنٹیشن کی. اور پھر کشمیر کے اندر جو کنن پوشپورہ کا ایک واقعہ آپ نے بتایا, اس کو جس طرح سے لوگوں نے اور کشمیر کے نوجوانوں نے, خواتین نے, لڑکیوں نے ایک بک لکھی, ڈو یو ریمبر کنن پوشپورہ. تو ایک کتاب بھی اس سلسلے میں آئی, دنیا کو ریمائنڈ کرنے کے لیے, دنیا کو ریمائنڈ کرنے کے سلسلے میں. دنیا کی نظروں میں یہ ساری چیزیں ہیں. بدقسمت یہ قوانین بھی دنیا کے انٹرنیشنل لا ہے, ہندوستان اس کا سیگنیٹری ہے, اور ہندوستان کے ڈومیسٹک لاز جو ہیں وہ بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں خواتین کو. لیکن بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی, وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن. حالانکہ جو کنونشن اگینسٹ ڈسکرمنیشن اگینسٹ ٹارچر جو ہے 1979 میں وہ کنونشن اڈاپٹ ہوا, اور اس کے بعد سے اس وقت اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس رجیم میں, جو ہیومن رائٹس رجیم اتنی بڑی ہے, اس میں 3 کم از کم اسپیشل رپورٹرز اور انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس صرف وائلنس اگینسٹ وومن اور وائلنس اگینسٹ وومن ان آرمڈ کانفلکٹس, اور اسی طرح سے جو ایک ورکنگ گروپ ہے پورا جو اس ساری چیز کو دیکھتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کے دانت جو ہیں وہ نہیں ہیں, وہ بڑی طاقتوں کے پاس ہیں. جس وقت وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی خلاف استعمال کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کشمیر کے اندر یہ ظلم بڑھ رہا ہے خواتین کے ساتھ. آپ نے کنن پوشپورہ کی بات کی, آئی ول ٹیک یو بیک کنن پوشپورہ سے پہلے کی بات. 18 اپریل 1990 میں, یہ جو 18 مئی 1990 میں اسلام آباد جو اننت ناگ ہے وہاں پر ایک بارات جا رہی تھی. بارات کو روکا گیا, بارات سے سارے براتیوں کو نیچے اتارا گیا. دلہن اور اس کی آنٹی کو, جو اس کی چچی تھی, ان کو سائڈ میں لیا گیا, ان کو ریپ کیا گیا, پھر ان کو گولیاں ماری گئی, دولہے کو مارا گیا, اور پھر ان کے جو چچا اور بھائی تھے دلہن کے وہ مارے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا بریڈ چاپنگ, ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہندوستان کی افواج نے کیا کہ خواتین کی جو پٹی وہ کاٹ لیتے تھے. آپ نے دیکھا کہ ماں اور بہن کو, ماں اور بیٹی کو ایک ساتھ ان کا ریپ کیا گیا. پائن پڈر ہندوارہ کا ایک علاقہ ہے, اور جس میجر نے کیا اس کو بعد میں انہوں نے پھر چھوڑ دیا, کورٹ مارشل کا ہوا پہلے, پھر بری کر دیا ساری چیزیں. تو یہ بچی جو ہے آسفا, شاید اس کا نام آسفا جو ہے, وہ تو ایک ہندو انتہا پسندوں نے ایک ان کی وجہ سے وہ اس کا اگین پارٹ آف بی جے پی وہ ایک اسی کا حصہ تھا کہ وہاں سے گجر بکروال کمیونٹی کو وہاں سے بغایا جائے. تو ان کی اس آبادی کے تناسب جو یہ آج کل ڈومیسائل کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کے سلسلے کی وہ کڑی تھی. تو ہر جگہ بھی نہیں گئے. یہ اتنے کاؤنٹلیس میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر اب اس کے بعد ٹارچر جو خواتین. چلیں اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ جو ٹرمنالوجی وہاں پہ یوز ہوتی ہے. مجھے یہاں پہ کوئکلی جانا ہے راجہ منصور صاحب کے پاس. راجہ صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا, جس طرح سے خواتین کا جو ڈیٹا میں نے شیئر کیا ہے, جس میں کریکشن بھی کی انہوں نے کہ 3000 تک جو ہیں وہ ہاف وڈوز بھی ہیں, جو خواتین کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے, پوری دنیا میں کوئی مثال ملتی ہے اس سلوک کی؟ جتنا ظلم, جتنی بربریت جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے. انڈائریکٹلی میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس کا بیٹا اس دائرے فانی سے کوچ کر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی سب سے زیادہ افیکٹی اس گھر میں اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے, اس کی بہن ہوتی ہے. یور ٹیک سر. دیکھیے, دنیا میں جو خواتین کے لیے خصوصی طور پہ قوانین جو بنائے گئے, جیسے سیکشول ہراسمنٹ کے قوانین, وہ اس لیے تھے کہ خواتین کو ایک خصوصی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر ہیومن رائٹس کی خصوصی آرگنائزیشن جو اس سلسلے میں باقاعدہ کام کر رہی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس آپ نے پیش کیے ہیں اس کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا میرے خیال میں انڈیا کے اندر جو اکنامک انٹرسٹ ہے اس کے وہ آڑے آ رہا ہے. یا کیا وجہ ہے کہ 22,000 بیواہیں اور 12,000 کے قریب ریپ, اور اس کے بعد لاکھوں کے حساب سے سرچ آپریشن کے نام پہ جو سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے, تو اس پہ ان کی مجرمانہ خاموشی ابھی بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے بچھڑنے کا جو ہے وہ دکھ لے کے جیتی ہے, ایک بیوی جو ہے وہ اپنے خامن کے لاپتہ ہونے کا دکھ لے کے جیتی ہے, اور بچیوں کے سروں سے والدین کا جو سایہ ہے وہ اٹھ جانے کا ایک خوف ہوتا ہے, اور بہنوں کا اپنے بھائیوں کے سامنے عصمت دری
یہ وہ سارے معاملات ہیں جو بڑے الارمنگ ہیں اور ٹریجک ہیں، جس میں انٹرنیشنل دنیا پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، اور یہ ایک بہترین بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اور حالیہ جو 5 اگست کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو سچویشن اور ہی زیادہ بگڑ گئی ہے، اور خاص کر کے جو ہندوتا مائنڈ سیٹ جو لے کے آیا ہے مودی، اور وہ جو فاشسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ، اس کے بعد تو خواتین پہ ظلم و ستم اور بڑھ گئے۔ تو ایسی سچویشن میں جو انٹرنیشنل دنیا ہے اس کو اس معاملے میں بڑا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ جو بلیک میلنگ کا ایک ٹول سمجھا جاتا ہے کہ آپ خواتین کو جب ہٹ کریں گے تو جو تحریک کے نام پہ اٹھنے والے جو جانباز اور مجاہد ہیں ان کو شاید بلیک میل کیا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ جب آپ سیکشول ہراسمنٹ کریں گے یا پھر ان کی عصمت دری کریں گے تو وہ شاید اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تحریک جو ہے نا دن بدن بڑھتی گئی ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے جیسے وانی صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ جو شہید برہان وانی شہید جو تھے وہ ہمارے ایک ہیرو تھے، اور ان کی شہادت نے اس تحریک کو ایک نئی روح بخشی ہے، ایک نئی جیت بخشی ہے، اور وہ ایک نیا آئیکن تحریک کے آئیکن بن کے سامنے آئے۔ تو میرے خیال سے جو حالیہ دور ہے جس میں سوشل میڈیا کا یوز ہو سکتا ہے، جس میں ان معاملات کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین کے رائٹس ہیں جس طرح سلب ہو رہے ہیں، اور وہ خواتین جو خاص کر کے جب دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور وہاں مقبوضہ کشمیر میں پچھلے تقریباً 1 سال سے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور جہاں پہ اسٹیٹ کی کوئی فیسیلیٹیشن بھی نہیں ہے۔ آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں پہ اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، پھر بھی لوگوں کے حالات کس حد تک خطرناک اور خراب ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہمارے مظلوم بہن بھائی کشمیری جو 1 سال سے لاک ڈاؤن کا جبرن لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، اور ان کی اسٹیٹ مدد کے بجائے ان کو خلاف کام کر رہی ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور جو اسٹیٹسٹکس آپ نے پیش کیے ہیں وہ بھی بڑے الارمنگ ہے۔ تو میرے خیال سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو وومن کی خصوصی طور پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو اس معاملے میں خصوصی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وانی صاحب، ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے جو میں نے اپنی ابتدائی میں بھی بات کی ہے، ہاف وڈو کی، تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ یہ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے ہاف وڈو کی، کتنے کرب میں وہ عورت مبتلا ہے جسے یہ نہیں پتا کہ 10 سال 12 سال اور 3000 عورتیں ہیں، ایک عورت بھی نہیں ہے جو مبتلا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، ہندوستان نے کشمیر کے اندر جو خواتین کے ساتھ جبر جو ہے نا، پہلے میں اس پر بات کروں کہ ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا، تاکہ کشمیر کی اجتماعی غیرت کو للکارا جائے، ان کو دبایا جائے، تاکہ کشمیری اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ کشمیر کا جھنڈا اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ ہماری عورتوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک ہاف وڈوز کی بات آپ نے کی، دیکھیں کشمیر کے اندر جو انفورس ڈس اپیرنسز ہے، یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے۔ کشمیر کے اندر 8 سے 12,000 کے قریب کیسز بتائے جاتے ہیں جو انفورس ڈس اپیرنسز ہے، جن لوگوں کو بی ایس ایف نے، آرمی نے اور دوسری ہندوستانی ایجنسیز نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ جب لاپتہ ہو گئے تو ان میں سے جو پہلی ہمارے پاس رپورٹس آئی تھی، جو اسٹیٹسٹکس تھی اب تو 2012 تک جو تھی، وہ 2700 کے قریب جو ایسی خواتین تھی جو شادی شدہ تھی، جو شادی شدہ خواتین تھی وہ 2700 کے قریب تھی۔ اب اس میں پرابلم 2-3 پرابلمز وہ ایک ساتھ فیس کرتی ہیں۔ پہلی پرابلم یہ کہ ان کے خاوند کا اتا پتہ نہیں ہے، وہ فرام پوسٹ پلر ڈھونڈ رہی ہیں، کبھی ایک عدالت میں، کبھی ایک تھانے میں، کبھی ایک آرمی کیمپ میں، کبھی دوسرے آرمی کیمپ میں اپنے خاوند کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ بالکل ڈس اپیرنسز پر تو ہر جگہ وہ پھر رہی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس میں ان کو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے سارا سلسلہ۔ اب اس کے بعد دوسرا، جو ان کے بچے ہیں، جن کے بچے ہیں، ان بچوں کی کفالت، ان بچوں کی کفالت بھی انہی کے ذمہ، اس کے لیے بھی انہیں اسٹریٹ میں آنا ہے، کام کرنا ہے، کام ہے نہیں، وائر فرام دے ول ڈو اٹ۔ یہ ایک اور ان پر ظلم ہے، ایک ٹارچر، ان کے لیے بڑا ٹارچر۔ اب اس کے بعد 10 سال گزرنے کے بعد، 20 سال گزرنے کے بعد جس خاتون کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا خاوند زندہ ہے یا مرا ہے، شی کانٹ ریمیری، وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جبکہ اس کی فیٹ ڈکلیئر نہ ہو۔ یہ ایک اور عذاب ہے، اس عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر پراپرٹی کا مسئلہ بھی ہے بچوں کے لیے، وہ کہاں سے ٹرانسفر، وہ ایک لیگل پروسیجر ہے اس میں۔
تو ان تمام حالات سے یہ خواتین جن کو ہم کہتے ہیں ڈسیبلنس، انہوں نے ایک نیٹ ورک بھی بنایا ہے جو وہاں پر ایک پیرنٹس آف ڈسیبلڈ پرسن، یہ کتنے کرب میں ایسی خواتین مبتلا ہوتی ہیں. اس کی تھوڑی سی عکاسی کی ہے. نیٹ فلکس میں اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ یہ مووی دیکھیے گا، اس کا نام ہے ہرود، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں. خزاں ہرد کہتے ہیں اس کو، خزاں کہتے ہیں. اس میں لازمی دیکھیے گا کہ ایک گھرانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کا خاوند لاپتہ ہے وہ، اور اس کے بچے بیٹا لاپتہ ہے، وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور بالکل دیوانوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی ہے. بہت ساری ایسی خواتین جو فوت ہو گئی اسی دیوانگی میں، یہ کرتے کرتے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ، اور اس کے بعد مائیں جن کے بیٹے لاپتہ ہیں وہ کس کرب میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاتون جو اس کو رن کر رہی ہے، ایک پیرنٹس آف انفو ڈسیبلنسز، پروینہ آہنگر، اس کو آئرن لیڈی آف کشمیر کہا جاتا ہے. وہ جگہ جگہ اس کو ڈھونڈتے، اس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے اس سلسلے میں. اسی طرح سے ان سارے کیسز کو جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی جو ان کی ایک، اچھا مجھے کوئکلی رائے صاحب کی طرف جانا ہے. راجہ منصور صاحب، اگر ہم انڈیا کا مائنڈ سیٹ چیک کریں، ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو فورسز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، دوسرا ان کا پولیٹیکل لیڈ وہ کیا کر رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. 10 اگست کو ہریانہ کا چیف منسٹر منوہر لال کھٹر کہتا ہے کشمیر کے خواتین کے حوالے سے اس نے جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے میں یہاں استعمال نہیں کروں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. بی جے پی کا جو وکرم سیانی ایم ایل اے، اس نے بھی اپنی ذہنی غلاظت اور اپنی تربیت کا مظاہرہ کیا ہے. جو 5 اگست کے بعد خاص طور پہ جو ان کا مائنڈ سیٹ کشمیری خواتین کے حوالے سے چینج ہوا ہے، یہ کتنا بڑا فیئرنگ فیکٹر ہے کشمیری خواتین کے لیے؟ دیکھیں، بی جے پی کو اسی لیے ہم سیاسی جماعت نہیں کہتے بلکہ دنیا کی ایک سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہٹلر اور نازی سوچ سے ریفلیکٹ ہو کے آئے. تو ان کے بیانات اور ان کی بات چیت سے obviously ہمیں یہی زہر اگلنے کو ملے گا. لیکن خواتین دیکھیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں لوگ، بچے بھی اور مخاوند بھی، اور آپ وڈو بن جاتی ہیں، تو یہ ایک بڑا فیئرنگ فیکٹر ان کے لیے اس لیے بھی ہے کہ جب آپ ہر روز مرتے ہیں، جو لاپتہ ہو گیا وہ پتہ نہیں شہید ہو گیا ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو پیچھے رہ جانے والا ہوتا ہے وہ تو روزانہ کی موت مرتے ہیں. اس طرح جو بیوی ہوتی ہے، وہ جس طرح وانی صاحب نے اس کے لیگل ایسپیکٹ پہ بھی نظر ڈالی ہے، تو کتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کے بارے میں یہ امید رہتی ہے کہ شاید کسی صبح کسی شام کہیں سے سامنے آ جائے، تو اس امید کے ساتھ وہ ہر روز گھر میں گزارتی ہیں وہ خواتین، اور ان کے بچے بعض اوقات جن کے والدین گم ہیں، جن کے بیٹے گم ہیں، ان کی مائیں کس کرب سے گزرتی ہیں. تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے. تو خواتین کے لیے ظاہر ہے جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں، اور وہ بھی ریاست کے ذمہ داران کی طرف سے آتے ہیں، کسی منسٹر کی طرف سے، کسی مرکزی رہنما کی طرف سے، تو obviously اس مائنڈ سیٹ کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک خواتین کے حقوق کے معاملے میں انٹرنیشنل لاز کی پاسداری کر رہے ہیں، یا پھر خواتین کے لیے کس قدر خوفزدہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو تحفظ دینا تھا، جن لوگوں نے ریاست کے کو سامنے رکھ رائے صاحب یہ سارا معاملہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے، وزیر اعظم خود بہت ان کی ایک اسٹیچر ہے انٹرنیشنل، اور ڈیفینیٹلی ان کی آواز سنی بھی جاتی ہے، ان کی بات پر غور بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ویسٹ میں تو کافی حد تک ان کی بات جو ہے اسے رسپونڈ بھی کیا جاتا ہے. آپ پی ٹی آئی رہنما بھی ہیں، خاص طور پہ اس مسئلے کو لے کر کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کامیاب رہی ہے اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں، کہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انہیں مولسٹیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ہراس کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جا رہی ہے، تو کتنا کامیاب ہوئے ہیں؟ اور اگر کامیاب ابھی تک نہیں ہو پائے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی کہ اسے انٹرنیشنلائز کیا جائے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو پہلے دن سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بن کر، کشمیریوں کا ترجمان بن کر، کشمیریوں کا وکیل بن کر انٹرنیشنل فورم میں، ہر فورم میں جاؤں گا اور اس آواز کو اٹھاؤں گا کشمیر کے معاملات میں. اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کی 49 منٹ کی اسپیچ میں سے 26 منٹ انہوں نے کشمیر پہ بات کی. وہ ترکی گئے، وہ باقی یورپین یونین کی جتنی بھی کانفرنسز وہاں گئے، انہوں نے کشمیر کو پرائرٹی نمبر 1 رکھا. اور یہاں پاکستان میں بھی وہ ہر ہفتے
کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے. وہ آزاد کشمیر انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے اپنی پرائرٹی کو شو کیا کہ وہ کشمیریوں کے واقعی ترجمان ہیں اور وکیل ہیں. اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ جو ایک انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ تھا دنیا کی نظر میں سامنے آیا کہ یہ ایک بڑی دہشت گرد تنظیم وہاں پہ حکومت میں آ گئی ہے مودی کی شکل میں. اور جو انڈیا اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا تھا, ڈیموکریٹک, دنیا کی لارجسٹ کنٹری کہتا تھا, وہ اب وہاں پہ دنیا کی نظر میں ایک نیا ایک پرسپیکٹو سامنے آ رہا ہے. تو خان صاحب کی یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ کشمیر کو وہ ہمیشہ فوکس رکھیں گے. انہوں نے کشمیر کے اندر جو بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ خواتین کے ٹھیک ہے, اٹ ہیز ٹو بی ان دی لائم لائٹ. میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. راجہ منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اس موضوع کو مزید بھی ہم کنٹینیو کریں گے اگلی کسی ایپیسوڈ میں. اور الطاف حسین وانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں مہمانوں کا. آپ نے بڑی ویلیوبل ڈسکشن اس میں ایڈ کی ہے پروگرام کے عنوان کے حوالے سے اور ناظرین خواتین کے حوالے سے. یہ سلسلہ ہے کہ یہ سارا جو سب سے بڑا بوجھ ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پڑتا ہے, یہ اس ویسٹ پہ پڑتا ہے جس نے بڑے بڑے قوانین بنائے ہیں خواتین کو سیکیور کرنے کے لیے, ہراسمنٹ کے قوانین بنائے ہیں, لیکن اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہیں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے کہ جو کچھ بھی کشمیری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے آج تک پریکٹیکلی ہم نے جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کی طرف سے کوئی اسٹیپس نہیں دیکھے کہ وہ کسی طور پہ بھی بھارت کو روک سکیں کہ جس طرح جو ڈیٹا میں نے شیئر کیا ہے اس میں یا اسے ذمہ دار قرار دے سکیں یا اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکیں. اس وقت تک ہمیں کوئی سٹیپ نظر نہیں آتا, اور خاص طور پہ وہ ادارے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں اور وہ خواتین کے دن مناتے دیر نہیں لگتی, وہاں پہ کشمیری خواتین کا جو ہے وہ ذکر وہ خال خال ہمیں ملتا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.